अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट आसमा बुखारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आरजे की कलम से तहरीर करदा नावल सुलगती यादों के हिसार में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज हरमैन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। शाम जो आज उस मुलानी को अपनी जानिब कायल करने की गर्ज से कुछ नया प्लान करके आया था, ये जानकर पल में उसका मूड गारत हुआ था। लेकिन ताशा की बरवक एंट्री पर मजबूरन उसे मीठा बनना पड़ा। शाम, ये लो अपनी असाइनमेंट, मैंने कंप्लीट कर दी है। तुम्हारे बाद मैंने अपनी असाइनमेंट तैयार की थी, इसी वजह से कल रात ठीक से सो नहीं पाई। उसके टेबल पर धरे बाजुओं के बीच सर बाकिर का दिया हुआ असाइनमेंट रख दी। वो इत्मीनान और कुछ थकावट से बोली, सो स्वीट ऑफ यू हनी, तुम हमेशा ही मेरा खुद से ज़्यादा ख्याल रखती हो। इतनी अच्छी क्यों हो तुम? अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद ये जुमला वो जाने कितनी ही लड़कियों को बोल चुका था। फवाद ने उसके अजहद मासूम बनने पर आंखें घुमाते हुए ताशा को देखा था। मैं कहाँ इतनी अच्छी, तुम भी ना बस। ताशा अपने खुशामद होते देख शर्माते हुए खिलकर मुस्कुराई तो शाम आबरू चुका गया। तभी अफरोज आंधी तूफान की तरह वहां आया और फवाद के साथ वाली चेयर खींच कर बैठ गया। वो जो शाम और राबिया के ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप के बाद बड़े खुशगवार मूड में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने गया था, पहले की बनिस्बत उसे इस बार ज़्यादा बेइज्जती करवा के वापस लौटा था। सबने उसके सख्त तेवर देखे थे, जो अब जब्त के गहरे सांस भरता ताशा के वहां से दफा होने का इंतजार कर रहा था। तीनों की बेजार नज़रों और खामोशी से वो भी ये बात समझ गई थी। ओके शाम, अब मैं चलती हूँ। अगर मुझसे फिर कोई काम पड़ा तो बिला झिझक मुझे याद कर लेना। अफरोज की खुद पर पड़ती गुस्सीली नज़रें महसूस करते हुए वो झट से बोली तो शाम ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दे गया। हाँ भाई, अब बोल, इतनी स्वीट सी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? ताशा के जाते ही फवाद ने गैर संजीदगी से उसकी तरफ देखकर पूछा। वो हंसता मुस्कुराता जितना अच्छा लगता, गुस्से में उसी कदर को जा लगने लगता। कमीनी, खुद को पता नहीं क्या समझकर बैठी है क्या वो? लड़की कम और सूखी लकड़ी ज्यादा लगती है मुझे। हिम्मत तो चेक करो जरा उस राबिया की यार, मुझे मुझे इनकार कर दिया उसने, अफरोज सदीकी को। अफरोज तो जैसे उसी पल के इंतजार में बैठा हुआ था, तभी एकदम से फट पड़ा और अपने सीने पर उंगली रखता दोनों से ज्यादा खुद को यकीन दिलाने लगा। वो भी 2 बार। शाम ने अपने मूड की परवाह किए बगैर मुस्कुराती आवाज में उसके जख्मों पर नमक छिड़का था। ज्यादा बकवास नहीं कर मेरे साथ। ये तेरा ही गुस्सा था जो उसने मुझ बेकसूर पर उतार दिया। लड़की थी इसीलिए चुप कर गया, वरना बताता उसे अच्छे से क्या चीज हूं मैं। और मुझे ये बेहुदा सा मशवरा देने वाला भी तू ही था साले, जो मैं फिर से उसके पास चला गया, वरना तो मेरी जूती भी राजी नहीं थी उसे मुंह लगाने को। अपना हिसाब बेबाक करते हुए वो कदरे तप कर बोला तो शाम उसकी मजीद बिगड़ती शक्ल देखते हुए खिलकर हंस दिया। ये देखकर फवाद की भी दबी दबी हंसी छूट गई। तुम दोनों कोई बहुत ही बड़े। बाय गॉड, वो दोनों को गुस्से से घूरते हुए तासुफ ज़दा लहजे में बोला, पर शायद उन्होंने बेशर्मी में पीएचडी कर रखी थी, तभी फुल स्टॉप लगाए बगैर ढिठाई से हंसते जा रहे थे। मेरी जान, मेरी बात मान, तू अच्छे बच्चे की तरह अब उसे बहन अब बना ले। पटा लिया तूने उसे जितना पटाना था। पूरा फुस है तो इस गेम में कमीने। फवाद ने मजीद मिर्ची लगाते हुए उसे मज़े से मशवरा दिया, जिस पर अफरोज अपना सारा जब्त खो चुका था। अबे ढक्कन, बहन होगी तेरी, मुझे 2 बहनें ही काफ़ी हैं, और पटाने की क्या बात करता है?
40 لڑکیوں کو پٹا کے بھلا بھی چکا ہوں۔ فواد کے سر پر زور دے کی ایک ٹھوکتے ہوئے وہ دوسری مارنے پر بھی آیا تھا، جب فواد نے بوکھلاتے ہوئے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قابو میں کر لیا۔ شام نے ہولے سے ہنستے ہوئے اپنا فون باہر نکالا اور کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سالے، دیکھ تو کتنے بال اگ گئے ہیں تیرے، گھر جا کے ویکس ضرور کر لیو۔ افروز کو غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتا دیکھ فواد نے پھر سے بھڑکی مکھیوں کی طرح مکھیوں کے چھتے کو چھیڑا تھا۔ جہاں شام کی سنجیدگی پھر سے ہنسی میں بدلی تھی، وہیں افروز نے فواد کو دوسری بھی ٹھوک ڈالی۔ ان دونوں کی نوک جھوک پر ہی سہی، لیکن شام کا موڈ فریش ہو چکا تھا اور شاید وہ دونوں چاہتے بھی یہی تھے۔ وہ اس وقت چپ چاپ سی بیڈ پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی سامنے دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زباب نامی لڑکے سمیت اس کی چھوٹی سی فیملی اسے پسند کر کے جا چکی ہے۔ پسند کر کے کیا جا چکی تھی، بلکہ رشتہ طے ہونے کی پکی یقین دہانی بھی کروا چکی تھی۔ لڑکا شکل و صورت کے لحاظ سے ہرمین کو خود سے کافی بہتر لگا تھا، لیکن جس چیز نے اسے زیادہ اٹریکٹ کیا تھا وہ زباب کی اچھی سیرت تھی۔ اس کے باوجود بھی جانے کیوں اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، جیسے کچھ ہی دنوں بعد ان کی فیملی کو کوئی اور خوبصورت لڑکی پسند آ جائے گی اور پھر وہ فون پر ہی اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سوچ ہی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے حاویہ کے کمرے میں آنے کا بھی پتہ نہیں چل پایا۔ او اپیا، میری پیاری اپیا، میں نے بولا تھا نا کہ آپ کا رشتہ آج کے آج ہی پکا ہو جائے گا۔ آخر میرے ہونے والی جیجو کو آپ سے پہلی نظر میں محبت ہو ہی گئی ہو۔ حاویہ نے آتے ساتھ ہی اسے جھنجھوڑ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، جس پر وہ بری طرح چونکتے ہوئے اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گئی۔ نینا کے ساتھ کالج سے واپس گھر آتے ہی حاویہ نے سلام دعا کے فوری بعد دھڑکتے دل کے ساتھ نفیسہ بیگم سے حرمین کے رشتے کی بابت پوچھا۔ آگے سے جب اسے مثبت جواب ملا تو وہ پرجوش سی بیگ صوفے پر پھینکتی اپنے روم کی جانب بھاگی، جبکہ نینا وہیں کھڑی نفیسہ بیگم سے خوشی خوشی ساری تفصیل جاننے لگی۔ نینا حاویہ کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھی پڑوسن بھی تھی، اسی لیے اکثر ان کے گھر پر ہی بلا جھجک اپنا وقت گزار لیتی۔ مبارکاں اپیا، مبارکاں میری اپیا چھیل چھبیلی، میں تو ناچوں گی۔ خوشی حاویہ کے سر چڑھ کر بول رہی تھی، تبھی وہ ارد گرد سے بے بہرا بیڈ پر چڑھ کر بے ہنگم سا ڈانس کرنے لگی۔ اب بس بھی کر جاؤ حاویہ، بیڈ توڑو گی کیا؟ اب کہ اسے لڈی ڈالتا دیکھ حرمین نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے منع کیا، ساتھ ہی اپنا چشمہ بھی اوپر چڑھایا تھا جو محترمہ کے اچھلنے پر ناک کے سرے پر آ ٹھہرا تھا۔ ارے خدا کو مانے اپیا، ایسے کیسے بس کر جاؤں؟ ٹریٹ نکالے، ٹریٹ، وہ بھی گرینڈ والی۔ وہ ایک دم سے خود کے عزوب قابو کرتے ہوئی دھپ سے حرمین کے پاس بیٹھتی اپنا تقاضا کر گئی۔ بالکل ٹھیک بول رہی ہے حاوی، یوں سکھی سکھی مبارکیں تو ہم بھی آپ کو وصولنے نہیں دیں گے حرمین آپی۔ تبھی نینا بھی حرمین کو بولنے کا موقع دیے بغیر حاویہ کی تائید میں بولتی ہوئی مٹھائی کی پلیٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم دونوں تو پاگل۔ ان کی ڈیمانڈ سن کر وہ جو ان دونوں کو ٹالنے ہی والے تھی، حاویہ نے اچانک پورے کا پورا گلاب جامن پکڑ کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے اس کی بولتی بند کر دی۔ آپ چپ کر کے یہ گلاب جامن کھائیں اور کسی اچھے سے ہوٹل میں ہمیں آج کا ڈنر کروائیں، بس بات ختم۔ حاویہ مستحکم لب و لہجے میں بولتی ہوئی مسکراہٹ سمیٹ گئی۔ حرمین نے بامشکل گلاب جامن حلق سے نیچے اتارا، دروازے پر کھڑی نفیسہ بیگم کی جانب بے بس نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے اپنی رضامندی کو ظاہر کیا تو حاویہ سمیت نینا بھی ان کے پرنور چہرے کو دیکھتی خوشی سے اچھل پڑی۔ باسط،
یہ خبر پکی ہے؟ آئل نے کسی بھی قسم کا سخت ایکشن لینے سے پہلے انسپیکٹر باسط سے ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہا۔ ان کے مخبر کی طرف سے ملنے والے انفارمیشن کے مطابق پاشا جی دار سپر فاسٹ ہوٹل میں اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ چکا تھا، جہاں خفیہ طور پر ڈرگز سمگلنگ کے حوالے سے میٹنگ کی جانی تھی۔ اس کام میں 4 لوگ شامل تھے۔ پاشا جی دار چھوٹے سے گینگسٹر گروپ کا باس تھا، جو بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث رہ چکا تھا۔ آئل کی اس پر بہت پہلے سے نظر تھی، جو ہر بار کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلتا، لیکن اب وہ یہ سنہری موقع کسی بھی طرح ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ یس سر، 100% پکی ہے، انسپیکٹر باسط نے پوری یقین سے جواب دیا، تو آئل کے چہرے پر جوش کے ساتھ ساتھ سختی در آئی۔ بہت خوب، تو پھر دیری کس بات کی ہے؟ چلو نکلتے ہیں۔ آج پاشا جی دار اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے چنگل سے کسی بھی صورت نکلنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں انہیں ہر حال میں قانون کی سخت گرفت میں تڑپتا مچلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ گاٹ اٹ؟ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انسپیکٹر باسط کو آرڈر دیتے ہوئے بجلی کسی تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ یا اللہ مدد! سلیوٹ مار کر آئل کے پیچھے لپکتا وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آج پاشا جی دار نہیں پکڑا جاتا تو آئل کا غضبناک رخ پھر ان سب کو جھیلنا پڑنا تھا۔ یہو ہو ہو! دوسری بائکس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جہیز سے ہی شام کی ہیوی بائک ریڈ لائن کو چیڑتی ہوئی ذرا سے فاصلے پر بریک کھاتی رکی۔ وہاں پر بیٹھے لوگ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کر شور مچاتے ہوئے اپنے ہاتھ پیٹنے لگے۔ وہ سرشار سا ہیلمٹ سر سے اتارتے ہوئے اپنی بائک سے نیچے اترا اور بھوری آنکھوں میں فتح کی چمک لیے اپنے ساتھیوں کی جانب آیا۔ پیچھے دوسری پارٹی سپیٹرز اپنی شکست پر ہاتھ ملتے رہ گئے۔ شام ہر ماہ اس ریس میں پورے اشتیاق سے حصہ لیتا تھا، اور یہی چیز حسن صاحب کو زہر لگتی تھی۔ جیت کر وہ جہاں کئی لوگوں کو مایوس کرتا تھا، وہیں بہت سو کو اپنا دیوانہ بھی بنا چکا تھا۔ کنگریچولیشنز یار! میں جانتا تھا ہمیشہ کی طرح یہ ریس بھی تم ہی جیتو گے۔ کبھی تو ہارنا سیکھ لو، تاکہ تمہارے مخالف بھی جیتنے کا اصل سواد چکھ سکیں۔ ہادف، جو کہ اس ریس کا بڑا پرانا کھلاڑی تھا، شام کو گلے سے لگاتے ہوئے سرشار سا گویا ہوا۔ نو چانس برو! جواب میں شام نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی تھی اور اپنی جیت کی خوشی میں مچلتی لڑکیوں پر بھرپور نگاہ ڈالی، جو اس تک پہنچنے کے لیے محض چند قدموں کے فاصلے پر ہی رہ گئی تھیں۔ یہ کمینہ کبھی نہیں ہارے گا، سو اپنا منہ دھو رکھو۔ افروز لقمہ دیتے ہوئے مسکرایا اور فواد سمیت تینوں نے پلٹ کر شام کی طرف دیکھا، جو وجہ چہرے پر جیت کا غرور سجائے اپنے فینس کے ساتھ کھڑا مختلف پوز میں سیلفیاں لے رہا تھا۔ وہ چاروں اس وقت ہوٹل میں بیٹھ کر ڈنر سے بھرپور انصاف کر رہے تھے، جب حاویہ ایک دم سے اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں میڈم؟ نینا نے اسے وہاں سے جاتا دیکھ بے اختیار پوچھا، تو نفیسہ بیگم سمیت حرمین بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں سب؟ واش روم تک ہی تو جا رہی ہوں۔ فکر نہیں کریں، اس کا بل پے نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ ان کے چہرے پر چھائی فکر سے لطف لیتی وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی، تو سب نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ٹریڈ کی خوشی میں حاویہ نے کچھ زیادہ ہی آرڈر کر دیا تھا، لیکن اب سب ختم کرنا اسے محال لگنے لگا، تو وقتی طور پر نفیسہ بیگم کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے واش روم سے بہتر اسے اس وقت اور کوئی بیسٹ آپشن دکھائی نہیں دیا۔ کھایا ہے نہیں اور نکالنے کی دیکھو کتنی جلدی ہے محترمہ کو۔ نینا، جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کے ڈرامے بازی پر زیر لب بڑبڑائی۔ اگر حاویہ اس کی یہ بات سن لیتی تو یقیناً ایک چھاپڑ پکا پڑنا تھا اسے۔ جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ، پھر تم نے اپنا سوپ بھی ختم کرنا ہے،
اور ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ نفیسہ بیگم اسے آڑے ہاتھوں لیتی ہوئی بولی تو اس کی مسکراہٹ مدھوم پڑتی ختم ہو گئی۔ اوکے ماما، سنجیدگی سے بولتے ہوئے وہ واش روم والے ایریا کی جانب نکل گئی۔ پیچھے سے حرمین اور نینا اس کی حالت پر دبا دبا ہنس پڑی، جبکہ نفیسہ بیگم ان سے بے خبر کھانے میں مگن تھی۔ ابھی حاویہ کو وہاں سے گئے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اچانک دروازے سے پولیس کی ٹیم ہوٹل میں داخل ہوئی اور سب کو آتے ساتھ ہی وارن کرنے لگی۔ دور کونے میں ٹیبل کے گرد بیٹھے 4 افراد ایک دم آنے والی آفتاب پر بوکھلاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے وہاں سے اٹھ کر مخالف سمت بھاگے تھے۔ وہ رہے، پکڑو انہیں۔ پاشا جی دار کو اپنی جان بچانے کی خاطر فرار ہوتے دیکھ آئل اپنی بیلٹ ہولسٹر سے پسٹل باہر نکالتے ہوئے زور سے چلایا۔ تبھی ان میں سے ایک نے سب کو خوف زدہ کرنے کے لیے بے دھڑک ہوائی فائرنگ کر دی تو لوگوں میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ سب اٹھ اٹھ کر باہر کی جانب بھاگنے لگے۔ حرمین، حاویہ واش روم میں ہے، اسے واپس لاؤ۔ حرمین میری بچی، نفیسہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے لرزتی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ تینوں بھی باقیوں کی طرح خوفزدہ ہو کر وہاں سے باہر بھاگ جانا چاہتی تھیں، لیکن حاویہ کی غیر موجودگی نے ان سب کو ان خطرناک سچویشن میں مزید خوف میں گھیرتے ہوئے یہی رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چلو نینا، پہلے حاویہ کو لے کر جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ گھبراتی ہوئی حرمین نے نفیسہ بیگم کو تسلی دی اور نینا کا ہاتھ پکڑے ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب اچانک ہوٹل کی ساری لائٹس ایک دم سے آف ہو گئی۔ اسی کے ساتھ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ تب تک پولیس ٹیم 2 مجرموں کو پکڑ چکی تھی۔ پاشا جی دار نے رک کر وارننگ کے طور پر ہوا میں فائر کیا اور لوگوں کے دھکے کھاتا تیزی سے آگے کو لپکا۔ شٹ! ان کی چالاکی پر دانت پیستے ہوئے آئل نے فوری سے پیشتر موبائل ٹارچ آن کی تھی، لیکن ایک طرف سے اسے اطمینان بھی تھا اگر وہ ہوٹل سے باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو ہوٹل کے اطراف میں پھیلی پولیس سے بچ کر فرار نہیں ہو پاتے۔ اگلے ہی پل اس کی تیز نظروں نے دور تک جاتی ناکافی روشنی میں پاشا جی دار کو واش روم ایریا کی جانب گم ہوتے دیکھا تھا۔ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے وہ بھی ساری لائٹس آن کرنے کا آرڈر دیتے ہوئے لمبے لمبے ڈھک بھرتا سرعت سے اس کے پیچھے لپکا۔ ماما، حاویہ کے اندھیرے سے ڈر کا سوچ کر حرمین چند موبائلوں کی مدھم روشنی میں چیخی تھی۔ اس سے پہلے وہ حاویہ کے لیے واش روم کی طرف جاتی، کانسٹیبل نے انہیں وہیں پر روک دیا۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ لمبی قطار میں بنے واش بیسن کے آگے کھڑی ہو کر ہاتھ دھو رہی تھی اور ساتھ ہی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جا رہی تھی۔ نشیلی آنکھیں، دھیما لہجہ، حسن تو قیامت، واللہ ہم فنا ہو جائیں گے خود کو شیشے میں دیکھتے دیکھتے، واہ 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 واہ۔ بہت دن پہلے کا رٹا رٹایا شعر بڑی ادا سے مدھم لہجے میں بولتی ہوئی وہ آخر میں کھلکھلا کر ہنسی تھی جب باہر بڑھتے شور کے ساتھ فائرنگ کی آواز پر وہ بری طرح چونکی، ایک دم چپ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر مچے کوہرام سے باخبر ہونے کے لیے وہ باہر کی جانب قدم اٹھاتی، اگلے ہی پل اس کی خوف سے پھیلتی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ مما، اپیا، گھٹی گھٹی آواز میں چیخی وہ وہیں پر جم گئی تھی۔ دل کی دھک دھک کرتی دھڑکنیں اسے زور و شور سے سنائی دے رہی تھی کہ وہ بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے مسلنے لگی۔ من حاویہ کو پھر سے چلنے والی گولی کی آواز کے ساتھ قریب آتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مما، میں یہاں ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اپیا۔ اس دبیز تاریکی میں وحشت زدہ بہتی آنکھوں سے اس نے سامنے کھلتے دروازے کو دیکھا تھا۔ اپنوں کی موجودگی کا سوچ کر اس کے کپ کپاتے لب ہولے سے مسکرائے، لیکن اگلے ہی پل موبائل ٹارچ کی روشنی کے ساتھ اسے ایک ہٹا کٹا اجنبی شخص دروازے کو لاک لگا کر تیزی سے اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں پسٹل دبی ہوئی تھی۔ اس غیر متوقع صورتحال پر حاویہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے کسی ایک واش روم میں بھاگنا چاہا،
मगर उससे पहले ही पाशा जी दार बड़ी फुर्ती से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। खींचा तानी से उसके पीच कलर का हिजाब ढीला पड़ते ही खुलता चला गया। छोड़ो मुझे, मामा बचाओ। अपना आप उससे छुड़वाती वो रोती हुई चिल्ला रही थी। ए चुप कर, नहीं तो तेरे दिमाग में उसकी सारी गोलियां घुसा दूंगा, अभी के अभी, समझी? उसकी कनपट्टी पर पिस्टल ठोकता वो हाविया को हद दर्जा डरा चुका था। वहशत से पुर रोशनी में अपनी शफाफ गर्दन पर उसके मजबूत बाजू का दबाव महसूस करती वो सिसक पड़ी थी। उस पल उसके लरसते दिल ने शिद्दत से किसी मसीहा के आने की दुआ मांगी थी कि तभी जोर जोर दरवाज़ा बजने लगा। ओपन द डोर। मैं जानता हूँ पाशा, तुम अंदर ही हो। डैम इट, ओपन इट। आयल की धाड़ पर जहाँ पाशा मोहतात हुआ था वहीं हाविया उसकी आवाज़ पर चौंकी। दरवाज़ा तोड़ो फौरन। आयल की करख्त आवाज़ के साथ ही होटल की तमाम लाइट्स जगमगा उठी थी। कुछ ही देर में लॉक टूटने की आवाज़ आई थी और अगले ही लम्हे आयल चंद कांस्टेबल समेत धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ये देखकर पाशा हाविया को बेदर्जी से साथ घसीटते हुए 2 कदम पीछे हटा था। आयल जो हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था, पाशा जी दार के चुंगल में फंसी हाविया को हरासा देखकर बुरी तरह ठिठका। हाविया की भी हालत उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। जवाब मदद तलब नज़रों से उसी को तके जा रही थी। आगे मत बढ़ना वरना इस लड़की को मैं यही मार डालूंगा। पाशा आयल के चेहरे पर फैलती परेशानी को भांपता हुआ गुस्से से बोला तो आयल के उसकी जानिब बढ़ते कदम वहीं थम गए। लिसन पाशा, उस लड़की को छोड़ दो, अदरवाइज आई विल किल यू। हाविया के भीगे चेहरे से बामुश्किल लहू होती नजरें हटाता वो शहादत की उंगली पाशा की तरफ उठाकर घुराया तो जवाब में वो बाहिंगम कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे क्या पागल समझ रखा है तूने? एएसपी जो मैं सुनहरी तोती को यूं ही जाने दूंगा? चल अब ज़्यादा होशियार मत बन और जैसे मैं बोलता हूँ वैसा ही कर, नहीं तो ये लड़की जान से जाएगी। सफाकियत से बोलते हुए उसने हाविया पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की थी। नतीजतन हाविया की हल्की सी चीख निकली थी जो उसके साथ साथ आयल को भी तकलीफ से दोचार कर गई। प्लीज़ ऑफिसर, वो इल्तिजाइया नज़रों से आयल की जानब देखती सिसकी थी। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, लड़की को आराम से मेरे हवाले कर दो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो यकीन जानो मेरे हाथों से ज़िंदा नहीं बचोगे तुम। बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ता वो बेबसी से मुट्ठियाँ भींचते हुए दांत पीसकर गोया हुआ। उसका बस नहीं चल रहा था कि पाशा जी दार के 1000 टुकड़े कर दे। क्यों बे साले, धमकी दे रहा है मुझे? पाशा जी दार उसे अपनी सुर्ख आंखें दिखाता हुआ फुनकारा। सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि करके भी दिखाऊंगा। गज़बनाक नज़रों से उसे घूरता हुआ वो पुरयकीन था। प्लीज़ मुझे बचा लो। वो पल पल तड़प रही थी उसकी मजबूत पकड़ से निकलने के लिए। उस लम्हे जाने किस एहसास के तहत आयल का सामने खड़ी लड़की को अपने तहफ़्फ़ुज़ भरे हिसार में लेने का शिद्दत से दिल चाहा था। बस बहुत हुआ, चुपचाप यहाँ से खिसक ले और अपने कुत्तों से बोल के वो मुझे और मेरे साथियों को यहाँ से जाने दें, वरना। तड़क कर बोलते हुए पाशा जी दार ने ट्रिगर पर उंगली का हल्का सा दबाव डाला तो सर पे मंडलाती मौत को मज़ीद करीब से देखती हाविया खौफ से आंखें मीचती अपनी सांस रोक गई। पाशा की यह हरकत देखते हुए आयल अपना जब्त खो चुका था और अगले ही पल गोली की आवाज़ वहशत ज़दा सन्नाटे को चीर गई। ठा। हाविया के सर से कुछ इंच के फासले पर हवा में मौलिक पाशा के हाथ में धंसती गोली पाशा को बुरी तरह बिलबुलाने पर मजबूर कर गई, जिसके साथ ही पिस्टल झटके से फर्श पर जा गिरी। इधर हाविया के सर को जोर का झटका लगा था जिस पर वो चीखती हुई 4 कदम पीछे हटी और मारे वहशत के अपने सुन होते कानों में सख्ती से हाथ रख गई। मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता हुआ आयल सुर्रत से पाशा जी दार तक पहुंचा था
اور اسے संभलने का मौका दिए बगैर पैदर पै उस पर मुक्के बरसाने लगा। घसीटते हुए ले जाओ इस जलील शख्स को यहाँ से। पाशा को अधमुआ छोड़ता वो गुस्से से ऑर्डर देते हुए उसके पास से उठ गया और गहरे सांस लेता चेहरे पर आया पसीना अपनी सुर्ख आंखों समेत बाजू से पोंछ डाला। यस सर। कांस्टेबल उसके कहे पर अमल करते हुए पाशा जी दार को बाजुओं से तकरीबन घसीटते हुए वहां से ले गए, जो नीम बेहोशी की हालत में ढीला पड़ चुका था। तुम ठीक तो हो? आयल ने मुड़कर वॉश बेसिन के साथ लगी खड़ी हाबिया को देखा और उसके पास जाकर कदरे फिक्रमंदी से पूछा तो नफ़ी में सर हिलाते हुए वह बाआवाज़ रोने लगी और अगले ही पल अपना सारा जब्त खोती बेख्तियार उसके सीने से जा लगी। आयल अपनी जगह साकित हुआ था हाबिया के इस तरह खुद से करीब आने पर, क्योंकि उसे मुकाबिल से उस चीज़ की तवक्को कतई नहीं थी। उसने ज़रा सा सर झुकाकर उसकी जानिब देखा तो बेसाख्ता उसके दिल ने एक बीट मिस की थी, लेकिन वो उसके दिल की बिगड़ती हालत से यकसर अनजान अभी भी खौफ के ज़ेरे असर रोने का शुगल पूरा कर रही थी। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे जाने क्यों हाबिया को उसके हिसार में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। शायद इसीलिए कि वो कानून के साथ साथ उसकी जान का भी रखवाला बन गया था। लेकिन अपने मसीहा पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, जिसने इतने करीब करके गोली चलाई थी। अगर निशाना चूक जाता तो? ये सोचकर हाबिया के रोने में मज़ीद तेज़ी आई थी। अब बहुत संग दिल हैं। उसके चौड़े सीने में मुंह दिए हिचकियों के दरमियान दबा दबा सा चीखी। पता है। उसके खौफ से कांपते नाजुक वजूद के गिर्द आहिस्तगी से अपना एक बाजू हायल करता वह कदरे आराम से एतराफ़ कर गया। बदतमीज़ भी। अब की बार नाजुक सी मुट्ठी का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से दिल के मुकाम पर मारा गया। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके? उसने जैसे वॉर्न किया था, लेकिन उसकी खौफजदा हालत के पेश नज़र लहजा हनूज नरम था। पता नहीं। मुंह बसूर कर भराई आवाज़ में बोलती वो आंसू समेत अपनी बहती हुई सुर्ख नाक उसकी शर्ट से साफ कर चुकी थी। अपने साफ सुथरे यूनिफॉर्म का बेड़ा गर्क होता देख उसकी गहरी सी आंखें एक पल के लिए सदमे से फैली थी। चलो आंसुओं की हद तक तो ठीक था, लेकिन सूसू करती नाक। और गंदी लड़की, यह सरकारी वर्दी है, कोई टिश्यू पेपर नहीं जिसे तुम अपना माल संभाल कर खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रही हो। अगले ही पल वो तमाम लिहाज नरमी बलाए ताक रखते उसे खुद से अलग करता हुआ तप कर बोला तो वो उसे घूरती हुई होंठों के किनारे नीचे लटका गई, यानी मुकाबिल का सख्त रवैया बर्दाश्त न करते हुए फिर से रोने की पूरी पूरी तैयारी पकड़ ली गई थी। आयल जो जेब से रुमाल निकालकर अपनी शर्ट को साफ कर रहा था उसकी मासूम सी रोनी सूरत देखकर चौंका। प्लीज़ प्लीज़, रोना नहीं बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे आंसू मज़ीद अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। अपने तासुरात पल में नरम करता वो थोड़ा करीब आया और हाविया को तकरीबन बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए रुमाल की दूसरी साइड से उसकी गाल पर लड़कते आंसू साफ करने लगा। ऐसे में वो हक दक्सी उसे यकटक देखती चली गई। जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन फिल वक्त मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हो या फिर अपनी किसी फ्रेंड के साथ? उसकी हैरान भूरी आंखों में झांकता वो मुस्कुराते हुए रुमाल पीछे हटा गया। वो मम्मा, अप्पिया, नैना सब बाहर मेरा वेट कर रही होंगी। उफ! उसके अचानक पूछने पर वो होश में आई और शिद्दतों से धड़कते दिल को संभाल कर पीछ दुपट्टा सर पर ओढ़ती बाहर की जानिब भागी थी। पागल! उसके यूं नज़रें चुराकर भागने पर वो बालों में हाथ फेर कर हंसता हुआ उसके पीछे ही बाहर निकल गया। वो लड़की अब भी उसे मुरव्वतन थैंक यू बोलकर नहीं गई थी, जो रफ्ता उसके दिल में बसने लगी थी। मामा, वो नफीसा बेगम को कांस्टेबल से बहस करता देख फौरी उनकी जानिब दौड़ी थी। आयल ने कांस्टेबल को पीछे हटने का इशारा किया तो हाविया झट से नफीसा बेगम के गले जा लगी। हाविया, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, उसे अपने आप में समोते हुए वो परेशानी से गोया हुई तो वो अपनों का सहारा पाते फिर से रोने लगी। मामा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो गुंडा
اس نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اور جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ پولیس آفیسر ٹائم پر آ گیا اور انہوں نے مجھے اس گنڈے سے بڑی مشکلوں سے بچایا۔ حاویہ کے گہری سانسوں کے بیچ وضاحت دینے پر، جہاں نفیسہ بیگم سمیت حرمین کے دل کو ہاتھ پڑا تھا، وہیں پیچھے کھڑا آئل اس کی آخری جملے پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ نینا جو آئل کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، اگلے ہی پل اس کی یہ حیرت حاویہ کو دیکھتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اتنے بڑے ہنگامے کے بعد چاروں مجرموں کو ہتھ کڑیاں ڈال کر گاڑی میں پٹخ دیا گیا تھا، اور اس کامیابی کا اظہار پولیس ٹیم کے چہروں سے پھوٹتی خوشی سے بخوبی ہو رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اگر تم بر وقت میری بیٹی کی مدد کو نہیں پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نفیسہ بیگم آئل کی جانب غور کرتی تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ نرمی سے بولتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے حاویہ کو دیکھا تھا، جو نفیسہ بیگم کے سینے سے لگی چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پرائل نے نظریں ملتے ہی گڑبڑا کر پلکیں جھکا گئی، جس پر اس کے لبوں پر عیاں ہوتی ہلکی سی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آپ شام کے بھائی ہیں نا، اے ایس پی آئل حسن؟ حرمین جو کب سے الجھی ہوئی تھی دماغ پر زور ڈالتے ہوئے آئل سمیت سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ حاویہ نئی جان پہچان نکل آنے پر چونک کر سیدھی ہوتی آئل کو دیکھنے لگی۔ جی بالکل، پر سوری میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آئی ایم شور کہ اس سے پہلے ہماری کبھی ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اپنے متعارف ہونے پر وہ ذرا کنفیوز ہوا تھا۔ نینا کو بھی وہ پہچان چکا تھا، لیکن اس لڑکی جو شاید حاویہ کی بڑی بہن تھی، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایکچولی میرا نام حرمین زہرا ہے اور میں شام کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہوں۔ وہ سینئر ہے مجھ سے۔ یونی میں ایک دو دفعہ آپ کو آتے جاتے دیکھا تھا، تو اسی لیے بس۔ اپنا چشمہ صحیح سے ناک پر ٹکاتے ہوئے وہ مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولی۔ اوہ، میں سمجھ گیا۔ حرمین نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے وضاحت دی تو آئل تائید میں سر ہلاتا خوش اخلاقی سے گویا ہوا۔ آپ نے میری سسٹر کی جان بچائی، اس کے لیے تھینکس۔ حرمین حاویہ کو بھیگی گال رگڑتا دیکھ تشکر آمیز لہجے میں بولی، تو آئل کا دھیان ایک بار پھر سے اس کی جانب کھینچتا چلا گیا، جس کے دلکش نقوش جانے کیوں خفا خفا سے تھے۔ نیڈ اٹ ناٹ۔ اچھا اب اجازت دیں، خدا حافظ۔ جس کے بولنے کا وہ منتظر تھا وہ تو منہ سیے خاموش کھڑی تھی۔ تبھی وہ انسپکٹر باسط کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر بے بسی سے گہرا سانس بھرتا، ایک آخری نگاہ حاویہ پر ڈال کر وہاں سے پلٹ گیا۔ اللہ کے حفظ و ایمان میں رہو بچے، نفیسہ بیگم نے دل سے دعا دی تو آئل کی پشت کو دیکھتے ہوئے بے اختیار حاویہ کے لب ہولے سے آمین کہے جانے والے انداز میں پھڑ پھڑائے، جس کا شاید وہ خود بھی اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ 45 سالہ تابین بائی نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں قدم پڑتے ہی نیم تاریکی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اندازے سے سوئچ بورڈ کی جانب پلٹی تھی اور ٹچ 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 کی گونج پر اطراف میں سفید روشنی بکھر گئی۔ سامنے ہی وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوش و خرد سے بیگانہ محو خواب تھی۔ ایک پل کو تابین بائی کو اس کی نیند پر رشک سا آیا تھا، جو مختلف ساز میں بجتے طبلے گھنگروؤں کی چھنکاروں اور اس حویلی نما کوٹھے میں جو 20 گھنٹے ہونے والے شور و غل میں بھی خوابوں کی سیر کو نکل جاتی تھی۔ اوف، میری ننھی کلی۔ ساری کا گلابی رنگ پلو پشت سے گھما کر ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھی، جو اپنا دودھیا رنگ بازو آنکھوں پر چڑھائے سوئی ہوئی تھی۔ رابی، میری جان، اٹھ جاؤ اب، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اور کتنی دیر سوتی رہو گی تم؟
اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ نرمی سے اس کا بازو پیچھے ہٹاتی بولی تو رابی کسمسا کر ذرا سی آنکھیں کھول کر الجھے ہوئے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ ارے خواجہ صاحب آنے والے ہیں آج رات کو تمہارے لیے۔ جانتی تو ہو اگر تمہارے حسن کا دیدار کرنے میں زیادہ دن بیت جائیں تو ان کی طبیعت میں بے چینی سی بھر جاتی ہے۔ وہ یقیناً آج کی رات منعقد ہونے والی محفل کے بارے میں بھول گئی تھی۔ تبھی تابین بھائی نے تحمل سے اس کا گلاب چہرہ دیکھتے ہوئے یاد دہانی کروائی تو وہ اپنی گلابی پڑتی آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واللہ کیا کہنے خواجہ صاحب کے، اچھے سے واقف ہوں میں ان کی طبیعت سے۔ بس آپ فکر نہیں کریں بی بی جان، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ یہاں سے خوش ہو کر جائیں گے اور کر کے بھی جائیں گے۔ اپنے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے بے تاثر لہجے میں بولتی ہوئی اب وہ کمر پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی محفل میں تم سبز رنگ کا جوڑا زیب تن کرو۔ خواجہ صاحب تمہیں اپنے من پسند رنگ میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ تبین بائی پرجوش سے بولتی ہوئی اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی جس کا پٹ کھولتے ہی رنگ برنگے جوڑوں کا انبار دکھائی دینے لگا۔ یہ رنگ تو سالار کا بھی من پسند ہے، کیا وہ بھی اس محفل میں موجود ہوگا؟ ان کے ہاتھ میں گہرے سبز رنگ کا خوبصورت کام والا شرارہ دیکھ کر رابی کو بے اختیار اپنے دیوانے کی یاد آئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی رنگین محفلوں میں شرکت کرتے کرتے اسے سنجیدہ لے بیٹھا تھا۔ اس کم ذات کا تو نام بھی مت لو میرے سامنے۔ اتنے دن ہو گئے لیکن ابھی تک اس نے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تمہارے نام کی۔ جھوٹا کہیں کا، بس لارے لگائے جا رہا ہے۔ اگر آج ابھی آ بھی گیا تو اپنے آدمیوں سے کہہ کر اسے باہر پھینکوا دوں گی۔ جب تک وہ اپنی جیب خالی نہیں کرتا اس کا یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ کپڑے اس کے سامنے رکھتی تابین بائی سالار کے نام پر بری طرح چڑ گئی تھی، جو چند دن پہلے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا، لیکن صرف رابی کی خاطر خاموشی اختیار کر گیا تھا جسے اپنی بی بی جان سب سے بڑھ کر دل عزیز تھی۔ واللہ کیا کہنے اس کے بھی، میرے حق میں تو سستا ترین عاشق ثابت ہوا سالار خان۔ عادت کے مطابق اپنے مخصوص انداز میں بولتی وہ ہولے سے ہنسی تھی، شاید سالار خان کی بے وقوفی پر جو اسے دل سے چاہنے لگا تھا، یا پھر اپنی بدقسمتی پر جو وہ چاہ کر بھی نہیں کسی کی ہو سکتی تھی۔ وہ خود بھی صحیح سے جان نہیں پائی تھی۔ وہ آفس کے بعد اپنے فرینڈز کے ساتھ باہر لنچ کرنے گیا تھا اور اب شام کے سائے گہرے ہوتے ہی تھکا ہارا واپس لوٹا تھا۔ اپنے شاندار سے فلیٹ کا دروازہ کیز کی مدد سے کھولتے وہ شاپ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا اور بازو پہ دھرا کوٹ سامنے 3 سیٹر صوفے پر اچھالتا خود بھی ساتھ ڈھک گیا۔ اف، آج کا دن بہت ٹف گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا جب ایک دم اس کے فون پر رنگنگ ہوئی۔ بڑے ضبط سے آنکھیں کھولتے اس نے اپنے فون کی سکرین چیک کی تھی جس پر موم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو موم، سب خیریت؟ فون کیوں کرنا ہوا؟ گہرا سانس بھرتے اس نے کال پک کی اور بظاہر نرمی لیے عجلت بازی سے پوچھا، کیا مطلب کیوں کرنا ہوا؟ کیا اب مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ تمہیں اپنی مرضی سے فون کر سکوں؟ اپنی ماں کی بھڑکی آواز سن کر شاہ کے ماتھے پر پڑتے بل اگلے ہی لمحے غائب ہو گئے۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بس تھوڑا کام کا برڈن تھا نا تو اس لیے۔ خیر چھوڑیں یہ سب، آپ اپنی بتائیں۔ بظاہر تھکاوٹ سے بولتا وہ حال احوال پوچھنے پر آیا۔ کیا بتاؤں بیٹا، تمہارے دور جانے سے میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اتنے دن گزر گئے لیکن تم ہو کہ ابھی تک گھر ملنے نہیں آئے۔ کب آؤ گے؟ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے وہ شاہ کو بھی ایک پل کے لیے بے چین کر گئی تھی۔
لیکن دوسرے ہی پل اس کا انداز سرد ہوا تھا۔ جلد آؤں گا، بس ایک پروجیکٹ میں پھنسا ہوا ہوں، وہ کمپلیٹ کرتے ہی آپ سے ملنے کے لیے چلاؤں گا۔ وہ آپ پر زور دیتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا تو دوسری طرف وہ خوشی سے مسکرا دی۔ تمہارے لیے دن رات رشتے دیکھتی پھر رہی ہوں، کچھ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو میری نظر سے گزر رہی ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، لیکن میرے لیے ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ سوچا اس میں تمہاری رائے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہے تھے جب شاہ ایک دم صوفے سے ٹیک چھوڑ کر انہیں مزید بولنے سے روک گیا۔ موم جسٹ ریلیکس۔ اپنے بائیں ہاتھ کو تیزی سے اوپر نیچے جنبش دیتا ہوا وہ لب بھینچ گیا۔ ریلیکس ہی تو نہیں ہوا جاتا مجھ سے، بس جلدی سے اپنی شادی کرواؤ اور مجھے دادی بناؤ، اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ پھر سے اپنی بےتابیاں اپنے بیٹے پر انڈیلنے لگی تھیں۔ وہ بھی بن جائیں گی انشاءاللہ، جلد ہی بن جائیں گی۔ اپنی ماں کی بے صبری پر شاہ قدرے تحمل سے گویا ہوا۔ تو بتاؤ پھر؟ شاہ کی بات ٹالنے کے انداز کو اس کا اقرار سمجھتی وہ پھر سے اس سے رائے مانگنے لگی۔ آپ کو میرے لیے بیکار میں لڑکیاں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنے لیے کوئی اچھی سی خوبصورت سی لڑکی پسند کر لوں گا، اوکے؟ ٹھوس لہجے میں بولتا وہ آخر میں مسکراتی آواز میں گویا ہوا۔ چمکتی آنکھوں میں بے اختیار آبرو کا حسین سراپا گھوما تو وہ اپنے احساسات جان کر بری طرح چونکا۔ وہ لڑکی اس کے لیے محض ضد کا سامان نہیں تھی، بلکہ اس کی پہنچ اس سے بھی کہیں آگے کی نکلی تھی، جسے وہ صرف نام اور کام کی حد تک ہی جانتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس عجیب احساس سے دوچار ہوتے شاہ کے لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے، تبھی اسپیکر سے ابھرتی تلخ آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ بالکل جیسے پہلے پسند کی تھی۔ انداز طنز بھرا تھا۔ طنز کیا تھا، نشتر تھا، جو شاہ کے سینے میں پیوست ہوتا اس کی مسکراہٹ سمیٹتے ہی سختی سے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ دل تو شدت سے چاہا تھا کہ موبائل فون دیوار پر دے مارے، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ خود پر ضبط کر گیا۔ فار گاڈ سیک موم، میں فی الحال اس طرح کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اب کسی اور سے ایسی فرمائشیں کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ آپشن رہے گا۔ مجھے ان سب سے معافی رکھیں آپ، پلیز۔ کچھ توقف کے بعد کڑے تیوروں سے ٹھہر ٹھہر کر بولتا ہوا وہ اگلے کو اپنی جلد بازی میں کی جانے والی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ لیکن خدا حافظ، اکھڑے لہجے میں بولتے ہوئے وہ اگلے ہی پل کال کاٹ کر موبائل کو صوفے پر پٹکتا بالوں کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ آج سنڈے تھا، سب گھر پر ہی موجود تھے، لیکن آئل کو ایک ضروری کیس کے سلسلے میں ہی صبح اپنی ڈیوٹی پر جانا پڑا۔ یہ سب کیا ہے شام؟ وہ بے نیاز سا ناشتہ کرنے میں مگن تھا جب حسن صاحب نے اپنے موبائل کی چمکتی اسکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ شام نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ تصویر میں ہیلمٹ کو بغل میں دبائے لڑکیوں کے بیچ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پیچھے ریس کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جو حسن صاحب کو غصے میں لانے کے لیے کافی تھا۔ کسی حسد خورے نے شام کی پک حسن صاحب کو جان بوجھ کر سینڈ کر کے اپنی شیطانی دکھائی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھونک کا سوچ کر پاس ہی بیٹھی آئمہ بیگم کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ آف کورس ڈیڈ، میری پک ہے، سمپل۔ ایک پل کو وہ چونکا ضرور تھا، لیکن اپنے باپ کے غصیلے رویے سے مروب ہوئے بنا خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا وہ آرام سے کندھے اچکا گیا۔ خود کے نظر انداز کیے جانے پر شام کو واپس ناشتہ کرتے دیکھ حسن صاحب کو مزید طیش آیا تھا۔
جب میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے ایسی واہیات ریسز میں شرکت کرنے سے، تو پھر تم دوبارہ کیوں گئے وہاں؟ کوئی شرم لحاظ ہے کہ نہیں تم میں؟ ہر بار اپنی خراب حرکتوں سے میرا دماغ گھما دیتے ہو اور پھر بولتے ہو کہ میں بلا وجہ میں تم پر سختی کرتا ہوں۔ پہلے اس قابل تو بن جاؤ کہ تم سے پیار جتایا جائے۔ دیکھو تو ذرا اس بے شرم کو، کیسے لڑکیوں کے ساتھ چپک کر کھڑا ہے۔ درستگی بھرے انداز میں انہوں نے شام کو اس کی اوقات دکھائی تھی اور ساتھ ہی اسکرین پر پھر سے گہری نگاہ ڈالتے حقارت سے بڑبڑائے، جس پر وہ مارے زب کے سختی سے اپنے لب بھینج گیا۔ آئمہ بیگم اپنے شوہر کے غصے سے خائف ہوتی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ غلطی ان کے بیٹے کی ہی تھی، جو ہر بار کی طرح اب بھی اپنی اکڑ دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ ڈیڈ، ریس لگانا میرا شوق ہے اور شوق پورا کرنا میری ضد۔ آئی ایم سو سوری فار اٹ۔ میں آپ کی یہ بات پوری نہیں کر سکتا۔ اینڈ سیکنڈلی، میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکیاں میرے ساتھ چپک کر کھڑی ہوتی ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا سلائس واپس ڈش میں پٹکتا وہ حسن صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد مہری سے گویا ہوا۔ یہ دیکھ رہی ہو تم اپنے لاڈلے سپوت کو کس طرح اپنے باپ سے برابر زبان لڑا رہا ہے؟ یہ سب تمہاری اور آئل کی دی ہوئی بلا وجہ ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ لیکن فکر نہیں کرو، مجھے بھی بگڑے ہوں کی لگام میں اچھے سے کسنی آتی ہیں۔ بس ایک بار اس کی سٹڈیز مکمل ہو جانے دو، پھر دیکھتا ہوں کیسے یہ سب فضول کام چھوڑ کر بزنس کی طرف نہیں آتا۔ تڑک کر بولتے ہوئے حسن صاحب نے شام کے ساتھ ساتھ اب آئمہ بیگم کو بھی بیچ میں گھسیٹا تھا، اور دوسرے ہی پل اپنے سامنے پڑی پلیٹ کو غصے سے پیچھے دھکیلتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے بگڑے ہوئے خود سرے بیٹے کو بغاوت دیکھ یقیناً ان کی بھوک مر چکی تھی، تبھی وہ تن فن کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام جو اپنے باپ کی چپتی دھمکی پر غور کرتا سامنے پڑی ڈشز کو غصے سے گھور رہا تھا، اچانک پاس پڑے مینگو جوس سے بھرے جگ کو جھٹکے سے ہاتھ مارتا سارا ٹیبل گیلا کر چکا تھا۔ شام! آئمہ بیگم نے دبی آواز میں چیختے ہوئے بے اختیار اسے ٹوکا۔ اسی لیے مجھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں، لیکن آپ کو اور بھائی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یار، یہ مجھے کبھی خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کئی بار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کا بیٹا ہوں ہی نہیں۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں اصل معاملہ بابر کرواتا وہ حد درجہ تلخ ہوا تو آئمہ بیگم پریشان ہوتی نظریں پھیر گئی۔ موم، مجھے ایک بات تو بتائیں، میں سچ میں انہی کا بیٹا ہوں نا؟ بھوری آنکھوں میں سرخی لیے وہ اس پوائنٹ پر الجھا تھا۔ تبھی آئمہ بیگم نے اسے غصے سے گھورا۔ شام، اب بس بھی کرو، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے تو ہو اپنے ڈیڈ کے غصے کو۔ اپنی پیاری بہن کے موت کے بعد سے وہ خاصے چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ ایسے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ مت کیا کرو ایسے کام جن سے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سال پہلے اپنی اکلوتی نند کی موت کا حوالہ دیتی آئمہ بیگم نے حسن صاحب کے بڑھتے چڑھتے غصے کا سبب بتایا تو آگے سے وہ چٹک گیا۔ او، میرے موڈ کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں، جو وہ ہمیشہ خراب کر دیتے ہیں۔ مجھ پر غصہ تو ایسے اتارتے ہیں جیسے کہ میں ان کی بہن کی جان لی ہو۔ اب میری ایک بات اچھے سے سن لے موم، اور بے شک انہیں بھی سمجھا دے۔ نہ تو میں ان کا بورنگ سا بزنس جوائن کروں گا اور نہ ہی ان کی ضد کے آگے اپنے شوق چھوڑوں گا۔ دیٹس فائنل۔ اپنا اٹل فیصلہ سناتا ہوا وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئمہ بیگم نے اسے ناشتہ بیچ میں چھوڑ جانے پر روکا نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ کہنے پر بھی نہیں رکے گا۔ اف، یہ باپ بیٹا تو اپنے چکر میں مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ یا اللہ، کیا کروں میں؟
भूख तो आयमा बेगम की भी अब उड़ चुकी थी। तभी कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं सर पकड़ कर बैठ गई।